दूल्हे की तरफ से मेहंदी लाई गई थी। सब लड़कियां बाहर की तरफ भागी। वो अकेली स्टेज पर बैठी थी, मगर अंदर आते शख्स को घूंघट की ओट से देखकर घबरा गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मारिया के पास आते ही उसने सरगोशी से उस शख्स के बारे में पूछा, मगर मारिया का जवाब सुनकर उसे ऐसे लगा जैसे ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गई हो। वो यह आफ्ताब आफंदी का छोटा भाई ज़रियाब आफंदी है। वो नहीं जानती थी किस तरह उसने अपने आप को संभाला था। वो उसके पास आया था, मगर घूंघट की वजह से वो उसे देख ना सका। गम की वजह से उसकी घिघी बंद हो गई। आधी रात को अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी। ये किस्मत का कैसा खेल है, कैसा खेल खेल रही थी किस्मत उसके साथ। ये कैसा मजाक था। शादी करके जाएगी भी तो कहाँ, अपनी ही मोहब्बत के घर, और वो भी उसकी भाभी बनकर। नहीं नहीं। उसने ज़ोर ज़ोर से दाएं बाएं गर्दन हिलाई। उसने सेल पर नवाज़ अली का नंबर डायल किया, मगर नंबर ऑफ जा रहा था। वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। वो उनसे इल्तजा करना चाहती थी कि वो आकर उसे ले जाएं। वो अपनी माँ की कहानी कभी नहीं दोहराएगी। उसने सेल पर नवाज़ अली का नंबर डायल किया, मगर नंबर ऑफ जा रहा था। वो उनसे इल्तजा करना चाहती थी कि वो उसे आकर ले जाएं। वो कभी अपनी माँ की कहानी नहीं दोहराएगी। उसने 1-1.5 घंटे का वॉइस मैसेज नवाज़ अली को सेंड कर दिया। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, गला दुखने लगा था। उसने मेहंदी का ड्रेस चेंज किया और वज़ू करके अल्लाह के हुजूर खड़ी हो गई। इशा की नमाज पढ़कर उसने दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए, मगर अल्फाज तो कहीं खो गए थे। आंसुओं ने उसका मुद्दा बयान किया। आज वो हर ज़ब्त तोड़ कर रो रही थी। आज वो थक कर रोई थी। उसने आखिरी आजमाइश समझकर शादी के लिए हामी भरी थी, मगर इस शादी से जुड़ी एक और आजमाइश उसकी मुंतज़िर थी। वो दर्द की आखिरी हद पर थी, बिल्कुल टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, और ना ये बात खुदा के सिवा किसी और से शेयर करने के काबिल थी। उस रात उसने नवाज़ अली का नंबर बार बार मिलाया, मगर नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो पल पल मर रही थी, मगर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अपनी माँ की गलतियों की सज़ा भुगत भुगत कर वो ख़त्म हो चुकी थी, मिट चुकी थी। उसका जिस्म चलती फिरती लाश था। उसका अंदर तो जलकर भस्म हो चुका था। फजर की अजान हुई, वो जाग रही थी। नमाज पढ़कर दिल से दुआएं मांगने लगी। अगले दिन ब्यूटिशियन को घर पर ही बुलवाया गया था। खूबसूरती से किए गए मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। रूप भी टूट कर आया था, या शायद जिनके दिल टूटे हों उन पर रूप भी खूब आता है। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जो आज उसके लबों से चिपक गई थी। उसे सब्र आ गया था। निकाह अभी नहीं हुआ था, इसलिए उसे अभी स्टेज पर नहीं लाया गया था। मारिया उसके पास निकाह नामा लेकर आई थी ताकि दस्तखत करवा सके। उसने कलम हाथ में पकड़ा, हाथ बुरी तरह कांप रहा था। न जाने क्यों बाबा का चेहरा आंखों के सामने लहराया। निकाह नामे पर वो दस्तखत करने लगी थी जब एकदम उसे सीने में जलन सी होने लगी। उसने अभी अपने नाम का पहला ही हर्फ लिखा था कि उसे खून की कै हुई। मारिया डर के मारे बाहर भागी। आन ही आन में कमरा भर गया। रज़ा अहमद की गोद में उसका सर था। उसने हाथ जोड़े और कहा, मेरी माँ को माफ़। लब हिल रहे थे, मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। मारिया बार बार उसका मुंह साफ कर रही थी। दिया दिया। रज़ा अहमद ने उसे झंझोड़ा। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे, गाड़ी निकालो। उसे एक हिचकी लगी, मौत की हिचकी, और वो इस जहान से किनारा कर गई। बहुत दुख दिए थे उसे इस दुनिया वालों। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ा अहमद ने दुआ पढ़ते हुए आहिस्ता से हाथ फेर कर उसकी आंखें बंद की। आलिया चीखें मार मार कर रोने लगी। मारिया भी रो रही थी। शादी का फंक्शन मौत की वीरानी में बदल गया था। अब कहकहों की बजाय रोने की आवाज़ें थीं। बैन हो रहे थे। 2 कदम ना साथ चलने वाले आज काफिले बनाकर चल रहे थे। आज पता चला कि मौत इतनी हसीन है, हम तो यूं ही जीते जा रहे थे। दिया की मौत की खबर नवाज़ अली और नुसरत बेगम तक भी पहुंचाई गई। वो अब इतने पत्थर दिल तो ना थे कि बेटी की मौत का सुन कर ना आते। खालदा भी अशर के साथ टसवे बहाती आ गई। बार बार कफन हटाकर उसका चेहरा देखती जो नूरानी था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आज सुकून था, किसी का डर नहीं था। हाय दिया मेरी बच्ची, वो बैन करने लगी। मगर अब क्या फ़ायदा, जिसे सारी ज़िंदगी गले नहीं लगाया, जो तरसती रही मोहब्बत के लिए।
آج محبت مل بھی رہی تھی تو اس وقت جب اسے ضرورت نہیں رہی تھی، جب دنیا سے ہی اس کا رابطہ کٹ چکا تھا۔ زریاب دیا کا نام سن کر پریشان تھا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کفن ہٹا کر دیکھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میت کی چارپائی کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے کفن ہٹا کر چہرہ دیکھنا چاہا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل سکڑنے لگا تھا۔ ماریا نے کفن ہٹا کر چہرہ دکھایا، اسے اس کے بھائی کی ہونے والی بیوی کا، مگر وہ یہ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ دیا، دیا آنکھیں کھولو، میری زندگی دیکھو، زریاب آیا ہے، کچھ بولو، کچھ کہو۔ وہ ہوش حواس میں نہیں تھا۔ آفتاب اور حسنین اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، بار بار دیا کی طرف لپک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، دیا سے باتیں کرنے دو، میری دیا ہے یہ مری نہیں ہے، مذاق کر رہی ہے۔ سبھی حیران تھے کہ آخر زریاب کا دیا سے کیا تعلق ہے۔ وہ جو محبت کو دل میں سوچتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، آج اس کا راز فاش ہونے لگا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ کل کی دعا کے بعد رضا احمد کے گھر وہ آئے تھے۔ وہ عالیہ سے پوچھ کر دیا کے کمرے میں آئے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ چاروں طرف کمرے میں گھوم کر ایک جگہ وہ رک گئے جہاں اس کی کتابیں رکھی تھی۔ ایک کتاب ہاتھ میں اٹھائی ہی تھی کہ ڈائری پر نظر پڑی۔ انہوں نے بے اختیار ڈائری اٹھا لی۔ وہ ڈائری لے کر باہر آ گئے اور رضا احمد سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ پہلے اپنا نمبر آن کیا جو انہوں نے کتنے دنوں سے آف کر رکھا تھا۔ موبائل پر باقی کالز کے علاوہ دیا کے نمبر سے 8 کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئے، کیا دیا نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ انہیں اپنے سیل آف کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ وائس میسیج اوپن کیا۔ دیا کی ہچکیوں سے روتے ہوئے آواز ابھری، بابا کال اٹھائیں، آج آخری بار اپنی بیٹی کی فریاد سن لیں۔ یہی سوچیں وہ ستارہ کی نہیں، آپ کی بیٹی ہے، مجھے لے جائیں یہاں سے، میری شادی روک دیں بابا، آپ کی دیا بجھنے لگی ہے، بکھر رہی ہے، وہ اندر ہی اندر جل کر بھسم ہو رہی ہے۔ وہ خود بھی ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں اس دن اشر بھائی سے التجا کر رہی تھی کہ میرے معاملات سے دور رہیں، جس کا پھپھو نے غلط مطلب لیا ہے، آپ کی بیٹی بے قصور ہے۔ یہ شادی ہو گئی تو ایک اور ستارہ کی کہانی دہرائی جائے گی، ایک اور دیا جلنے کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کا لہجہ چٹان جیسا سخت ہو گیا تھا۔ مگر آپ کیوں لینے آئیں گے مجھے؟ آپ نے کبھی مجھے بیٹی مانا؟ میں تو گندے خون کی گندی نسل ہوں نا، بے وفائی کرنے والے کے خون کی گندی نسل۔ مگر جھوٹی تہمت لگا کر کسی کی ذات کو بکھیر دینے والوں کا خون کس کی نسل کا ہے؟ ایک بار تو سوچتے، میں آپ کا بھی تو خون ہوں، ہمیشہ مجھے دھتکارا، میں ترستی رہی آپ کے سینے لگنے کے لیے، آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ آج کی رات ہے آپ کے پاس، مجھے لے جائیں، ورنہ اس کے بعد دیا پتھر کی ہو جائے گی، وہ کسی کی نہیں سنے گی۔ دیا خود کو بے گناہ ثابت کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ دیا فرشتہ بھی بن جائے تو اسے یہی طعنہ ملے گا، اسی گندے خون کی نسل ہے۔ ایک اور بات، اگر دیا بجھ گئی نا تو پھر کبھی اس خاندان میں کوئی بیٹی جنم نہیں لے گی، یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کی گھگی بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی، کچھ دیر تک آتی رہی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی نصرت بیگم زارو قطار رو رہی تھی اور نواز علی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ ساری زندگی ایک معصوم کو اس کی ماں کی سزا دیتے رہے، ایک بار تو سوچتے اس پر کیا بیتی ہوگی، مگر وہ تو اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی سب خاموشی سے بھگت گئی تھی۔ اب سزائیں انہوں نے سہنی تھی، پچھتاوے ان کے لیے تھے۔ اپنی جگہ سب شرمندہ تھے، اس کی زندگی کا گلا سب نے مل کر گھونٹا تھا، سب برابر کے شریک تھے۔ وہ بوڑھے برگد کے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے، ڈائری پڑھنے میں مصروف تھے۔ بار بار آنکھوں سے آنسو امڑ رہے تھے، مگر وہ انہیں چھلکنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ رو پڑتے تو سبھی کو رلاتے۔ ڈائری پڑھ کر وہ اٹھے اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ اسے ایسے سنبھال کر رکھا جیسے بہت قیمتی چیز ہو۔ ہاں، ان کے لیے قیمتی ہی تو تھی۔ اس ڈائری سے ان کی بیٹی کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ دن میں کئی بار اس کا وائس میسیج سن کر خود کو اذیت دیتے، اس کی قبر پر جا کر ہاتھ جوڑ کر روتے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے زریاب کے بارے میں سوچ رہے تھے جس کا ذکر دیا کی ڈائری میں تھا۔ وہ اس سے ملنے کا سوچ رہے تھے جب خالدہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے رہے، جانتے تھے کون ہے، نواز۔ خالدہ ان کے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پھر بولی،
مگر وہ خاموش رہی۔ میں جانتی ہوں نواز اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت، پلیز خاموش ہو جاؤ، اب کیا فائدہ ان باتوں کا، میں شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئے۔ اب آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ دیا واپس آ جائے گی کیا؟ نہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جب تک وہ زندہ رہی آپ مجھے اور امی کو اس کے خلاف بھڑکاتی رہی، اس پر تہمت لگا کر اسے در بدر کر دیا۔ اب شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس کو یاد کرتا ہوں یا اس سے محبت کرتا ہوں یا اس کے لیے ترستا ہوں، اب اس کا رابطہ ختم ہے ہم سے، اب اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔ وہ ہمارے رویے سے ختم ہوتی رہی، بکھرتی رہی، روتی رہی، مگر ہم پتھر کے بنے رہے۔ اب ہم اس کی یاد میں روئیں گے، بکھریں گے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پھٹ ہی پڑے تھے، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک بار، صرف ایک بار اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیتا۔ وہ میری نظروں کے سامنے مجھ سے دور ہوتی گئی اور میں چپ چاپ اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ رونے لگے تھے۔ ایک مرد کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شخص جو چٹان سے بھی زیادہ سخت تھا، آج وہ بھی ٹوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسی غلطی کر چکے تھے جس کا ازالہ ناممکن تھا۔ خالدہ کو ان کی باتوں نے چپ کرا دیا تھا۔ اب کبھی اس خاندان میں کوئی بیٹی جنم نہیں لے گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک بیٹی کی بد دعا ہے، اب کوئی دیا جلنے کے لیے پیدا نہیں ہوگی، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باہر نکل گئی۔ ان کے پاس بھی اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھا ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آفتاب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی حقیقت جان گیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنے رب پر پیار آیا تھا۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی موت پر بہت دکھی تھا، مگر جب اسے زریاب کی حقیقت کا علم ہوا، اسے اس میں بھی خدا کی مصلحت لگی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب نواز علی کی گاڑی بھی وہاں آ کر رکی۔ آفتاب سے مل کر وہ زریاب سے جا کر ملے۔ قبر پر فاتحہ خوانی کی اور اٹھ کر جانے لگا تھا وہ اٹھ کر جانے لگا تھا جب نواز علی نے اسے روکا تھا۔ رک جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے چلتا رہا اور تھوڑی دور جا کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس کی ذات پتوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اس کے پاس دوسرے پتھر پر بیٹھے تھے۔ کچھ پل خاموشی سے کٹ گئے۔ بولنے کے لیے نہ الفاظ انہیں مل رہے تھے نہ اسے۔ دیا تم سے پیار کرتی تھی نا؟ ان کے سوال پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ جی، اور تم؟ میں بھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے ایسے سوال کیوں کیے جا رہے ہیں، جبکہ اب ان سوالوں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتی تھی، مگر ہم نے ناقدری کی اس کی۔ وہ ہم سے محبت کے لیے ترستی رہی، مگر ہم پتھر کے بنے رہے، اور اب دیکھو وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلی گئی۔ نہیں، وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر دل کے بہت قریب ہے۔ وہ جتنی دور چلی جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں آس پاس ہے۔ وہ نظر نہیں آتی، مگر دور بھی نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ وہ ہمیشہ پاس رہے گی، کبھی دور نہیں جائے گی۔ میں اسے دور جانے بھی نہیں دوں گا، میرے دل میں ہے وہ۔ وہ بے ربط الفاظ کہتا وہاں سے اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکے۔ جو اذیت ان کے دل میں تھی وہ اس کے چہرے پر بھی عیاں ہو رہی تھی۔ آفتاب نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ دیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آفتاب نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، جس کی پلکوں پر آنسو کے ننھے سے موتی چمک رہے تھے۔ اس کے اندر بھی اداسی سی پھیل گئی۔ نواز علی گہری سانس خارج کرتے پتھر سے اٹھے اور گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ دیا تو اپنے حصے کی سزا بھگت کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ پچھتاوے ہی ان کے مقدر میں تھے۔ اب سزائیں بھگتنے کی باری ان سب کی تھی جو خود کو خدا سمجھ کر دوسروں کو سزائیں دیتے رہے۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ جزا و سزا دینے کا حق صرف اللہ کا ہے۔